नारा तकबीर। एक तुझे अगे 32 चक वाले ने उतू ढिले नारे, नारा तकबीर। लो जी अमीर साहब आज थोड़ी जमात में मैं नारे का तरीका सिखा देना, ठीक है गिल साहब? बस मेरी इन्नी ड्यूटी आई काफ़ी। जिन्नू जिन्नू अल्लाह हाथ दिता है सजा उतां करो, उतां पूरा उतां करो। ऐ हुण मुक्का बनाओ, मुक्का यार एक तो फिक्र लांदा बल नहीं होंदा पिछा कर दो, कोई इंज होंदा कोई नहीं, पिछे करो जी। वो भाई इनू या तो सैट करके गे लाओ ना, तुहानू स्पीकर लाने भी नहीं किसी तरीका होंदा यार, तू काहदे वास्ते है? कुछ नहीं होंदा यार, बह जा तुसी। इन्हां मैं पदरा पुदरा हुणे कर लेना, इन्हां सानू शाम की बत्ती दिती हुई है, इन्हां सैट करने स्पीकर नू लाण दा तरीका होंदा मेरे भाई। कोई दा मुआइन है, किसी का मुआइन। अमीर साहब की खिताब भी सारा इवें ही खराब करता। हाथ उत्ते करो भाई, आई हुण इहनूं मुक्का बनाओ, उत्ते अंगूठा रखो, साह बंद करके धुनी तो जोर करना है, नारे तकबीर। बंदे तो तोते बन गए के बा हेठा हो गया हाथ, नारे तकबीर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, इन्ना आतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानिअका हुवल अबतर। थोड़ी आवाज़ आस्ता करो। 15 मिनट में इंशाअल्लाह गुफ्तगू करूँगा। जिसने जाना है बिलखसूस बच्चे वो चले जाएँ, और जिसने बैठना है वो मेरी बात सुने। अगर आपको अपनी बात सुनाने का शौक़ है तो स्पीकर हाज़िर है। जिसको शौक़ है कि हमने बात करनी वो यहाँ आ जाए, मैं बैठ जाता हूँ। सोच लें किसी की बात करनी है तो यहाँ आकर करें, ताकि सारे सुने। मेरी बात सुनेंगे? बोलो सुनेंगे इंशाअल्लाह। रबीउल अव्वल की आज 2 तारीख है। बात वो है जो अल्लाह और उसके रसूल की हो, बात मेरी हो, किसी आलम की हो, किसी मुफस्सिर और मुहद्दिस की हो, और कुरान और सुन्नत के मुताबिक ना हो, उस बात की कोई हैसियत, बोलो कोई हैसियत नहीं है। ये अरबी साल का 3रा महीना है। इसे रबीउल अव्वल कहते हैं। रबी कहते हैं बहार के मौसम को। अरबों के यहाँ जब मौसम बहार शुरू होता था तो उसका ये बहार का पहला महीना होता था, और इत्तेफाक से इसी महीने में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, बोलो बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि, पूरा दरूद पढ़ना है। इसी महीने में आपकी वलादत बासआदत हुई। मुख्तलिफ रवायात से पीर अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं आपकी वलादत 10 मुहर्रम को हुई। कब हुई? बोलो कब हुई? जिनके नाम की हम 11वियाँ खाते हैं वो कहते हैं आपकी वलादत 10 मुहर्रम को हुई। किसी ने लिखा 1 रबीउल अव्वल को हुई, किसी ने कहा 5 रबीउल अव्वल को आपकी वलादत हुई, किसी ने कहा 9 को हुई, किसी ने कहा 12 को हुई, किसी ने कहा 27 को हुई। ज्यादा जो मुस्तनद रवायात हैं वो 9 रबीउल अव्वल को नबी इस्लाम की वलादत बासआदत हुई। अब हमारा ईमान है नबी की वलादत हुई। नबी पैदा हुए कि नहीं? बोलो नबी पैदा हुए कि नहीं? बोलो बोलो पैदा हुए कि नहीं? उधर कहते हैं वो नूर है। नूर पैदा होता जब हमने वलादत की तारीख तय कर ली तो पता चला पैदा कौन होता है? पैदा इंसान होता है। कौन होता है? और मुसलमान होने के लिए शर्त है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन, बोलो बोलो ले बंदे तो चल पे कारी साहब बोली हुई काउंटर पे, अशहदु अन्ना मुहम्मदन, अल्लाह गवाही ले रहा है अल्लाह के अलावा कोई कायनात में सच्चा इलाह, और गवाही इंसान दे रहा है कि मैं इस बात की गवाही देता हूं
کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اللہ کے بندے ہیں، پھر اس کے پہلے بندے، پھر مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ساری کائنات کے انسانوں کا سردار بنایا گیا ہوں، ساری کائنات کے انسانوں کا سردار، ولا فخرا، مجھے اس بات پر کوئی فخر، بندے کے پاس اچھی گاڑی آ جائے نا تو بندہ بڑا فخر کرتا ہے، چیئرمین مل جائے نا تو کونسلر مل جائے بندہ بڑا فخر کرتا ہے۔ آمنہ کے لال نے کہا انا سید ولد آدم ولا فخرا، مجھے ساری کائنات کے انسانوں کو، ساری انسانیت کے اندر انبیاء بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، مجھے ساری انسانیت کا سردار بنایا گیا ہے، مگر مجھے اس بات پر فخر، وَلِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدَيَّ، اللہ نے میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا دیا ہے، مگر مجھے اس بات پر فخر، انا اول من تنشق الارض، قیامت والے دن سب سے پہلے قبر پھٹے گی، اس میں مجھے اللہ سب سے پہلے زمین سے نکالے گا، مجھے اس بات پر فخر، جنت کا افتتاح اللہ آمنہ کے لال سے کروائے گا، فرمایا مجھے اس بات پر فخر، تو پھر فخر کس بات پر ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ سیرت النبی کا جلسہ سننے کے لیے آئے ہو، ربیع الاول میں بیٹھے ہو، نبی کی ولادت کی پیدائش کے نسبت سے یہاں بیٹھے ہو، آمنہ کے لال نے کہا کائنات کا مجھے سردار بنایا گیا، مجھے اس بات پر بھی فخر نہیں ہے، جنت کا کنڈا میرے ہاتھ سے کھلے گا، مجھے اس بات پر بھی فخر نہیں ہے، ارے ساری انسانیت کا سردار ہوں، کوئی فخر نہیں، ساری انسانیت سے پہلے مجھے قبر سے اٹھایا جائے گا، مجھے اس بات پر بھی کوئی فخر نہیں ہے، ارے سارے انبیاء میرے دروازے پر آ کر مجھے کہیں گے آمنہ کے لال اللہ سے سفارش کروا کیجئے، اللہ جلدی حساب لے لے، مجھے اس پر بھی فخر کوئی نہیں ہے، ارے پھر فخر کس بات پر ہے؟ فرمایا مجھے اس بات پر فخر ہے، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، مجھے اس بات پر فخر ہے کہ اللہ میں بندے کی طرف وحی کرتا ہے۔ کس کی طرف وحی کرتا ہے؟ بندے کی طرف۔ کس کی طرف؟ بندے کی طرف۔ اور جب رسول اللہ کے بیٹے فوت ہو گئے، رسول اللہ کے بیٹے عبداللہ اور قاسم فوت ہو گئے، آپ بڑے رنجیدہ ہیں، اپنے ہاتھوں پر بیٹے کو اٹھایا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، مگر فرمایا وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، زبان سے ایسا کوئی لفظ نہیں نکلے گا جس سے عرش والا رب ناراض ہو جائے۔ مومن کی زبان سے نشکری کے کلمات نکلتے، بولو نکلتے نہیں۔ حضرت خدیجہ رو رہی ہے، فرمایا خدیجہ خاموش ہو جاؤ، صبر کرو۔ کہا آقا پتہ نہیں میرے ننھے ننھے بچے کس حال میں ہوں گے، کہا اگر تم کہو میں ابھی اپنے رب سے درخواست کروں، اللہ سارے پردے اٹھا کر دکھائے تیرے بچے جنت میں کھیل رہے ہیں۔ جب یہ غم پہنچا میرے رسول کو، پریشانی، بچے فوت ہو گئے، لوگ آتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں، آ کر تسلیاں دیتے ہیں، سگا چچا آ کر کہتا ہے باتیرا محمد حاضہ لیلہ، آج محمد کی نسل ختم ہو گئی، ہماری جان چھوٹ گئی معاذ اللہ۔ سگے چچے نے کہا یہ سگا چچا ہے، نبی علیہ السلام کو پہلے ہی بڑا غم پریشانی، اوپر سے سگے چچا نے یہ کہا، اور چچا کون ہے؟ جس کے بارے میں دلیل لی جاتی ہے کہ جب رسول اللہ پیدا ہوئے تو اس میں خوشی میں جس لونڈی نے آ کر اطلاع دی، اشارہ کیا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا، یہ دلیل ہے کہ نہیں؟ یہ دلیل دی جاتی ہے کہ ابو لہب نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا، لہذا جشن مناؤ، یہ دلیل ہوتی ہے، دلیل یہی ہے سب سے بڑی۔ اب یہ ایک الگ موضوع ہے کہ اس روایت کی کوئی حیثیت نہیں، پہلے اولاً تو کوئی حیثیت نہیں، پھر ابو لہب جس نے چچا کے طور پر اگر ایسا کام کیا وہ کافر ہو کر مرا، اس کا عمل ہمارے اوپر واجب نہیں ہے۔ رسول اللہ دنیا میں آئے، 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی، اور پھر قرآن نے کیا کہا؟ جب رسول اللہ نے ان کو دعوت دی اسلام کی تو اس نے آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا، اس نے میرے نبی کا مذاق اڑایا۔ اللہ نے کیا کہا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ارے تم کہتے ہو کہ جس ہاتھ کی انگلی سے ابو لہب نے اشارہ کیا
جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا. جہنم کی آگ اس انگلی کو نہیں چھوئے گی. قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب. ارے ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہی جہنم میں گئے, دونوں ہاتھ ہی, وہ سارا برباد ہو گیا. اس کی بیوی, اس کا مال, اس کا عہدہ, اس کا مرتبہ, اس کا جاہ و جلال سب برباد ہو گیا. ارے اس نے نبی کی پیدائش پر خوشی کی ہے مگر نبی کی بات کا انکار کیا, اس لیے جہنم میں گیا. اس لیے آپ کو بتاؤں کہ ابو لہب اور ابو بکر صدیق میں فرق کیا ہے. سن لیا ابو لہب کون ہے؟ پیدائش پر خوشی منائی, نبی کی بات کو مانا نہیں مانا. صدیق تیری عظمت پر قربان جائیں, تو نے نبی کی آمد پر بھی خوش ہے, نبی کی دعوت کو بھی قبول کرتا ہے, اور جب نبی کی بات آتی ہے نبی کی بات کو کوئی مانتا ہے. اس لیے ابو لہب نبی کی پیدائش پر خوشیاں کرتا رہا, نبی کی بات کا وقت آیا انکار کیا, اللہ نے جہنم میں ڈال دیا. صدیق تیری عظمت پر قربان جائیں, جب نبی کی بات ماننے کا وقت آیا سب نے انکار کیا, ابو بکر نے نبی کی تصدیق کی ہے. یہ ہے فرق ابو لہب اور ابو بکر صدیق میں. باقی تمام صحابہ میں اللہ نے کیا کہا کہ ابو لہب برباد ہو گیا. اس وقت اللہ نے پھر ابو لہب کو ایک جواب دیا, انا آتیناک الکوثر. اے نبی تو کیوں گھبراتا ہے, ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی, ہم نے آپ کو نہر کثیر عطا کی. اس کا معنی کیا جاتا ہے حوض کوثر, یہی معنی ہے نا کہ ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کی. اس کے 32 معنی ہیں. کتنے بولو, کتنے؟ تمہارے گاؤں کا نمبر کتنا ہے؟ اور تو اونچی بولو. کتنے معنی ہیں؟ 32 معنی. ان میں ایک علم کثیر ہے, خیر کثیر ہے, معجزات کثیر ہے, خلفائے راشدین ہے, علم کثیر ہے, قرآن ہے, علماء کثیر ہے. ارے نہر کثیر, نہر حوض کوثر. اور یہ تو ایک معنی ہے, چند ایک معنی آپ کے سامنے کروں, اس کو 2 منٹ بھی بیان کروں, اس کے لیے گھنٹوں درکار ہے. مگر قربان جو اللہ نے کہا انا آتیناک الکوثر, اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی. فوت بچے ہوئے تھے, اللہ کہتے خیر کثیر عطا کریں گے. کیا مطلب اولاد زیادہ دیں گے؟ نہیں نہیں اے نبی, تمہیں اولاد کے فوت ہونے پر غم نہیں کرنا چاہیے. ہم تمہاری روحانی اولاد علماء کی صورت میں, صحابہ کی صورت میں, خلفاء کی صورت میں, علم والوں کی صورت میں اتنے دنیا میں پیدا کر دیں گے کہ قیامت کے آنے تک وہ تیرے دین کے دائی بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح دعوت پر دعوت دیتے رہیں گے. پہلے نبی کے بعد نبی آتا تھا, اب نبی نہیں آئے گا کیونکہ اب خاتم النبیین ہے. ایک کے بعد ایک عالم آئے گا, ایک کے بعد ایک مفسر آئے گا, ایک کے بعد ایک محدث آئے گا, ایک کے بعد ایک خطیب آئے گا. وہ نبی نہیں ہوں گے مگر نبیوں والا کام کریں گے, نبیوں والا کام کریں گے. اللہ اکبر. اور پھر نبی کی پیدائش کے دن کو ہم نے عید قرار دیا. کیا دیا؟ اس مسئلے کو سمجھ لو. علماء تقریریں بعد میں, عثمانی صاحب بیٹھے ہیں, ربانی صاحب بیٹھے ہیں, وہ کریں گے. اس مسئلے کو بھی اچھی طرح سمجھ لو. نبی علیہ السلام نے دعا کی, اللہم لا تجعل قبری واسنا, اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا, میری قبر کو. جب ہم یہ آیتیں پڑھتے ہیں نا قرآن کی کہ مشرکین بتوں کی پوجا کرتے تھے, تو ہمارے کئی دوست کہتے ہیں جی وہ تو بتوں کے خلاف آئی تھی, ہمارے خلاف تو نہیں آئیں. وہ آیتیں بتوں کے خلاف ہیں, قبروں کے خلاف. اور نبی کی حدیث کو سنو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر پر ہیں, شدید بیمار ہیں, اپنی وفات سے پہلے دعا کرتے ہیں, اللہم لا تجعل قبری وثنا, اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا. کیوں؟ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے, تو قبر کیا ہو گیا؟ جس قبر کی پوجا ہو وہ قبر بت ہوتی ہے. پتہ یہ چلا جس قبر کی پوجا ہو وہ قبر بت ہوتی ہے. فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. لعنت ہو یہودیوں عیسائیوں پر, انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. کیا بنایا؟ سجدہ گاہ بنایا. کہتے ہیں سجدے میں آپ سبحان ربی الاعلیٰ کہیں تو سجدہ ہوتا ہے. اب وہ کافر جو قبروں کو سجدہ گاہ بنایا تو وہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے تھے. سمجھ آئی کہ نہیں؟
مینوں لگدا ہے تانوں میری سمجھ ہی کوئی نہیں پی آउंदी. وہ کوئی ڈاکٹر سی نا, ڈاکٹر پڑھیا لکھیا آ گیا, باہروں پڑھیا لکھیا آ گیا, اسی تو طالب علم, وہ پڑھیا لکھیا آیا, انہیں ڈاکٹر وہ دے کول مریض آ گیا, مریض آیا, انہیں کہا ہاں کیا کھایا تھا, مریض تھا ہماری طرح کا دیہاتی, اس نے کہا جی بتاؤں, اس نے کہا بتاؤ, اس نے کہا بتاؤں, وہ بھائی بتاؤ, اس نے کہا بتاؤں, وہ بتا رہے, ڈاکٹر کو پتہ نہیں, اب وہ تو انگریزی سمجھتا تھا, اچھا اس کو ذہن میں تھا چلو بینگن کہے گا, وہ کہے جی بتاؤ, کہے بتاؤں, بتاؤ بتاؤں, یہ نہ ہو کہ ہم بتاؤ بتاؤ میں لگے رہے, آپ کو میری سمجھ ہی نہ آئے ہیں, سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ویسے موبائلوں پر بڑی سمجھ آتی ہے, سارے بابیاں کول موبائل ہوندے نے, بیبیاں بھی دیہاتی دیاں بیبیاں موبائل ساریاں دے کول, واہ سبحان اللہ, انقلاب نہیں آ گیا جب سے یہ موبائل یہ چیزیں عام ہوئی ہیں, شاید ہی کوئی غیرت والا گھر بچا ہو, ورنہ بربادیاں آ گئی, ایسا ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ نہیں آتی تو علماء کی نہیں آتی, گانے سنیں گے انڈیا کے, فلمیں دیکھیں گے انڈیا کے, ڈائیلاگ بولیں گے انڈیا کے, اپنے بندے کی بات سمجھ آتی, کیونکہ دین کی طرف دلچسپی نہیں ہے, بات دلچسپی سے سمجھ آتی ہے. اس بار یہ ذہن میں رکھو, نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم لا تجعل قبر عیدا, اے اللہ میری قبر کو میلے کی جگہ نہ بنانا, میلے کی جگہ اللہ نے اس لیے محفوظ کی ہوئی ہے, اللہ نے اس لیے نبی کی قبر کو محفوظ کر لیا. دنیا کا کوئی سربراہ حتیٰ کہ سعودی عرب کا حکمران بھی نبی کی قبر تک جا سکتا. وہ جو جالی سی ہے نا جس کو چومنے پر لوگ لڑتے مرتے ہیں, وہ بہت دور ہے, قبر وہاں سے بہت دور ہے, وہ کھول بھی جائے, اندر بندہ چلا بھی جائے تو قبر تک جا سکتا. بیٹھ جاؤ بیٹا بیٹھ جاؤ, تہاڈی مہربانی, نبی کی قبر تک کوئی نہیں جا سکتا. یہ نبی کی دعا کا اثر ہے, اللہ میری قبر کو میلے کی جگہ بنانا, میلہ نگاہ نہ بنانا. یہ میلے, یہ عرس, اس طرح کی یہ ساری مجلسیں یہ غیر شرعی ہیں, ان کی کوئی دین میں حقیقت نہیں ہے. میں نماز تو پڑھنے آتا نہیں, میں روزہ تو رکھتا نہیں, میں مال کی زکوٰۃ تو دیتا نہیں, میں پڑوسی سے اخلاق تو اچھے رکھتا نہیں, مجھے نبی کی آمد کی بڑی خوشی ہو جاتی ہے. اور کہتے ہیں جی بس سب خوش ہیں سوائے شیطان کے, باتیں دیکھو کہتے نبی کی آمد مرحبا, اچھا جی نبی حاضر ناظر ہیں, نبی آ رہے ہیں, نبی آ گئے. اور ایک ان کا وہ جاہل کہا کرتا تھا, کہتا تھا نبی آ رہے ہیں, نبی نے کہا مجھے اپنا مہمان بناؤ گے تو آؤں گا, مجھے جہاز کا فرسٹ کلاس کا ٹکٹ دو گے تو آؤں گا, مجھے 5 اسٹار ہوٹل کا کمرہ بک کروا کے دو گے تو آؤں گا. یہ باتیں ہیں کہ نہیں ہے نا؟ ادھر کہتے ہیں نبی حاضر ناظر ہے, ہر وقت آپ حاضر ہیں, ادھر سے آپ کو فرسٹ کلاس جہاز کی ٹکٹ کی ضرورت کیسے پڑ گئی؟ یعنی توہین کرتے وقت پتہ ہی نہیں چلتا. اللہ نے کہا 2 صورتوں کو یاد کر لو, پورے قرآن کا خلاصہ ہے. ایک توحید کو سمجھنے کے لیے قل هو اللہ احد, اور ایک رسالت کو سمجھنے کے لیے سورہ کوثر کو سمجھ لو, پورا دین سمجھ آ جائے گا. اللہ نے مسئلے 2 ہی ہیں مین, ایک توحید کا کہا کل, اے نبی تو اپنی زبان سے کہے. کہاں سے کہے؟ بولو کہاں سے؟ زبان سے. قل هو اللہ احد, اللہ اکیلا ہے, اللہ اکیلا ہے. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. لم یلد, وہ کیوں بے نیاز ہے؟ اس لیے کہ اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا, وہ اولاد کے ہاتھوں مجبور ہو سکتا. ولم یولد, لم یلد ولم یولد, نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے, نہ اس کے کوئی والدین ہیں, اس کے نہ کوئی والدین ہیں, اسے والدین کی مجبوری نہیں, نہ اس کی کوئی اولاد ہے, وہ اولاد کے ہاتھوں مجبور نہیں. اللہ بے نیاز ہے. اللہ کے کوئی برابر ہمسر ہو سکتا؟ بولو کوئی ہمسر ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے, ہر انسان کو یہ یاد ہے. اور رسالت کو سمجھانے کے لیے اللہ نے کہا انا آتیناک الکوثر, اے نبی ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا. لفظ انا لگایا ہے. لفظ اللہ ایک ہے یا زیادہ ہیں؟ بولو ایک ہے کہ زیادہ؟ یہ بچے بولیں کیونکہ یہ زیادہ ہیں یہاں الحمدللہ. بیٹا بتاؤ اللہ ایک ہے کہ زیادہ؟ ماشاءاللہ ایک. اللہ کہتا ہے انا, ہم
ہم تو زیادہ کو کہتے ہیں، قوالی تو پھنس گئی نا پھر۔ اللہ کہتا ہے ہم، اللہ جب اکیلا ہے تو ہم کیوں کہتا ہے؟ قرآن میں انا نحن نزلنا ذکرا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر انا فتحنا لک، یہ میرا ایک الگ موضوع ہے۔ انا جتنے قرآن میں انا ہے اللہ نے کمال کر دیا۔ اللہ کی قسم انا پر ہی گفتگو کی جائے پوری رات بیت جائے گی۔ بس یہ ایک نقطہ سمجھ لو، اللہ نے کہا تمہیں چچا چھوڑ گیا، رشتہ دار چھوڑ گئے، تمہیں دوست چھوڑ گئے، تمہیں قریشی چھوڑ گئے، ہاشمی چھوڑ گئے، اے میرے لاڈلے تو کیوں پریشان ہے؟ انا جس طرح دنیا کے دوست کہتے ہیں مت گھبراؤ تمہیں کوئی چھوڑ گیا، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ اللہ کہتا ہے اے میرے کملی والے تو بھی نہ گھبرا، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ بندوں کو جماعت کا ذرا زیادہ شوق ہوتا ہے، زیادہ لوگ ساتھ ہیں۔ اللہ نے کہا ہم تیرے ساتھ ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک سے زیادہ ہے، مطلب اللہ اکیلا ہی ہے۔ یاد رکھ انا اعطیناک الکوثر، یہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اس کی کتنی آیتیں ہیں؟ بولو کتنی؟ میں آپ کو اس لیے اشارے کرتا ہوں آپ کو سمجھ بھی جائیں۔ کتنی آیتیں ہیں؟ 3۔ اس کے الفاظ کلمات کتنے ہیں؟ 10۔ کتنے؟ بولو کتنے؟ اس کے حروف کتنے ہیں؟ 41۔ کتنے ہیں؟ مجھے پتا ہے جہاں پھنس جائیں گے وہاں میں خود نکال دیتا ہوں، ذرا آپ جاگتے رہے نا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ 3 آیتیں، 10 کلمات، 41 حروف، سب سے چھوٹی صورت۔ جب یہ نازل ہوئی نا، اس کے پہلی آیت کا موضوع کیا ہے؟ شان مصطفیٰ۔ کیا ہے؟ انا آتیناک الکوثر، شان مصطفیٰ۔ پہلی آیت کا موضوع کیا ہے؟ اور دوسری آیت کا موضوع کیا ہے؟ آمد مقصد رسول، کہ نبی کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ شان بھی اللہ خود بیان کرتا ہے، مقصد بھی اللہ خود بتاتا ہے میرے نبی کی آمد کا مقصد کیا ہے۔ انا شانک هو الابتر، آخری آیت کا مقصد اور اس کا معنی کیا ہے؟ جو رسول کی آمد کے مقصد کو نہیں پہچانتا، شان کو نہیں پہچانتا، ان کے انجام کا موضوع بیان کیا گیا ہے۔ جس طرح ابو لہب کے ساتھ ہوا نا، اِنَّ شَانَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اس کا انجام ہے جو رسول کا منکر ہے۔ اللہ نے اس ایک چھوٹی سی سورت میں 3 آیتوں میں کتنے مضمون بیان کیے؟ بولو کتنے؟ اچھا، نبی دنیا پہ آیا، سبحان اللہ، وہ ایک شعر ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزداری، حسن یوسف، ارے یوسف کا حسن ہو، یوسف کا حسن ہو، اور دم عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کا وہ جو دم کرتے تھے، پھونک مارتے تھے، اللہ تعالیٰ شفا دیتا تھا، وہ عیسیٰ کا ہو۔ ید بیزداری، موسیٰ علیہ السلام کے جو ہاتھ بغل میں ڈالتے اور نکالتے تو ٹیوب کی طرح، بلب کی طرح چمک رہے ہوتے تھے، یہ ساری چیزیں ایک طرف ہوں۔ اے میرے پیغمبر آمنہ کے لال، آنچے خوبہ ہما دارن تو تنہا داری، یہ ساری صفات انبیاء کی ایک طرف ہوں۔ اے نبی، یہ ساری صفات کو ملایا جائے تب بھی اللہ نے تجھ کو زیادہ فضائل بتا کیے۔ یہ ہے انا آتیناک الکوثر، انا آتیناک الکوثر۔ نبی کے چہرے کا اپنا برکات، نبی کی زبان کی اپنی برکات، اور نبی کے آسمانی معجزات، نبی کے زمینی معجزات، نبی کے پیروں کے معجزات، نبی کے ہاتھوں کے معجزات، اور نبی کے پسینے کے معجزات، نبی کی آنکھوں کے معجزات، نبی کے تھوک کے معجزات، یہ سب کچھ ہے انا آتینا۔ بولو انا آتینا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔